अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली तकरीबन 8 से 9 पॉइंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। चलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे ख़तरनाक किस्म की खबरें पढ़ी हैं, और साथ साथ मैंने आज आपके साथ एक खुशखबरी भी शेयर करनी है जिसके बारे में ऑलमोस्ट आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो बहरहाल मैं किस मर्ज़ की दवाऊँ मैं आपको वो खुशखबरी दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान ने आज वो दिन भी देखा। लेकिन बहरहाल सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आज डिस्कस करना है जनाब, वो मैंने ये डिस्कस करना है कि नियाज़ी साहब की जो बहन है उनका स्कैंडल आ गया है जी उस्मान बुज़दार साहब के साथ। और कौन सी बहन है? क्या ये अलीमा बाजी हैं जो सिलाई मशीनों से अरबपति बनी है, या ये कोई और बहन है? और इसमें उस्मान बुज़दार का क्या किरदार है, ये आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जनाब। और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है। परवेज़ इलाही के बारे में भी आपको बताना है कि उनको दिल का दौरा पड़ा, और जब वो दौरे पे गए, यानी जेल से निकल कर अस्पताल के दौरे पे, और फिर अस्पताल के दौरे से जब दोबारा जेल के दौरे पे आए तो हुआ क्या क्या। बहुत ही फ़नी एक सिचुएशन है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें। तो सबसे पहले जो है वो नियाज़ी साहब की सिस्टर से शुरू करते हैं। नियाज़ी साहब की ये बहन है जनाब अली। और अलीमा बाजी के बारे में आप लोग जानते हैं कि अलीमा आंटी जो हैं वो तो सिलाई मशीनों के साथ अरबपति बनी है। अब इनकी जो दूसरी बहन है, उन्होंने कहा मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो उन्होंने ये प्लान बनाया बाकायदा तौर पे, जो कि पकड़ा गया है। और नियाज़ी साहब की जो बहन है उनका नाम है जी उज़्मा खान, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब इसकी तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। तफसीलात कुछ यूँ हैं, जैसा कि आपको पता है कि नियाज़ी साहब ने जो है वो बुशरा बीबी के कहने पे उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया था। और आपको पता है कि वज़ीर आला साहब जो थे वो जब उनके सामने बजट पेश करने की बात की जाती थी या उनके सामने कुछ करने की बात की जाती थी तो पढ़े लिखे तो वो थे नहीं। बताने वाले बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि जब बजट पेश किया जाना था तो उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार ने, साई है कि होंदा है मैनू पता नहीं है। तो उनको इस तरीके से समझाया गया था कि उनके सामने एक पिज़्ज़ा की मिसाल दी गई थी कि साई वो जड़ी तुसी रोटी खांदे हो ना पिज़्ज़ा। उसने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा वो जड़ा पिज़्ज़ा ना, देखो जदू फर्ज करो 6 बंदे बैठे ने तो असं 6 पीस करांगे ना, तो 6 बंदियां नूं वंड दांगे। उसने कहा हाँ। उसने कहा जे 12 बंदे बैठे हों तो फिर की करांगे। उसने कहा फिर की करांगे, फिर वो 12 पीस करेंगे। उसने कहा हाँ एन जी असी बजट पेश कर। उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर 12 तुसी कर दे रहो। यानी कि ये वो उस्मान बुज़दार हैं कि जिनके साथ मिलकर नियाज़ी साहब ने उनसे उनका नाम इस्तेमाल करके इतनी करप्शन करवाई कि जब वो आए थे तो उन्होंने जो अपने असासे ज़ाहिर किए थे वो 7 लाख रुपए के थे। और अब आपने देखा कि उनके खिलाफ भी मुकदमा बन चुका है उस्मान बुज़दार के, क्योंकि अब जो उनकी जायदाद सामने आई है उसकी जो मालियत है वो 2 अरब रुपए है। 2 अरब रुपए। तो अब जनाब नियाज़ी साहब की जो बाजी हैं यानी कि उज़्मा खान, इन्होंने क्या उस्मान बुज़दार का इस्तेमाल किया। इन्होंने उस्मान बुज़दार को इस्तेमाल करते हुए लिया का एक इलाका है वहाँ पर 5,562 कनाल की ज़मीन जो है वो ख़रीदी। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो ज़मीन खरीदी होगी, उन्होंने तो पैसे दिए होंगे, तो फिर ये कैसे बीच में कल्परेट हुई और इनके खिलाफ मुकदमा कैसे? मुझे पता है यूथिया भाई जो ना बड़ी जल्दी जल्दी करेंगे और ये क्या हुआ, वो तो देखो खान ने पैसे अदा किए थे। ऐसा नहीं हुआ। मामला कुछ यूँ है कि इन्होंने 5,562 कनाल की जो ज़मीन है वो नियाज़ी साहब को बताई और उस्मान बुज़दार को बीच में इन्वॉल्व करके लिया के अंदर इन्होंने ये जो ज़मीन ख़रीदी। इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी, यानी इस पूरी ज़मीन की जो कीमत थी, जो ये तकरीबन कमर्शियल जगह बनती थी, इसकी कीमत बनती थी 6 अरब रुपए। और इनकी जो बाजी हैं उज़्मा खान, इन्होंने इस पूरी ज़मीन का जो पैसा अदा किया, जो रकम अदा की, वो कितनी की? वो इन्होंने जनाब की जी 13 करोड़ रुपए। 13 करोड़ रुपए देकर उन्होंने 6 अरब की ज़मीन जो है वो हथिया ली, जिसमें कि उस्मान बुज़दार, नियाज़ी साहब और उनकी बहन उज़्मा जो हैं वो शामिल हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी सिस्टर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक्चुअली है क्या। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि नियाज़ी साहब और उनके हवारी जिस तरह से नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद किया करते थे, उनको करप्ट कहा करते थे, उनको चोर कहा करते थे, उनको कहा करते थे वो भाग चुके हैं। पनामा अकामा से ये लोग बाहर नहीं निकलते थे। अब आपको पता चल गया कि वक्त ने साबित कर दिया कि पनामा अकामा सब झूठे थे, नवाज शरीफ इनोसेंट थे। अली मोहम्मद खान का बयान मैं आपको गुज़श्ता रोज़ सुनवा चुकी हूँ, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। लेकिन उस वक्त ये लोग इतने फिरौन बने हुए थे कि शायद आज इनके साथ ये सब कुछ ना होता तो इनको पता ना चलता। अब जनाब पनामा साजिश जो है वो खुद बेनकाब कर रहे हैं नियाज़ी साहब के अपने ही मज़ीद 5-6 बंदे, जो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, जिसमें शेख रशीद भी हैं, जिसमें जो है इनके बाकी लोग भी हैं, जो खुद अपने मुँह से इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि अगर
نواز شریف کے خلاف پاناما یا اقامہ کی سازش نہ کی جاتی تو آج نواز شریف چوتھی بار نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوتے. کیا کہہ رہے ہیں ان کے ساتھی، خود سن لیجئے. تو میاں صاحب تو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن جانا تھا. کون تین چار آدمی؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ دو تین سینٹر تھے، 2-3 ایم ایل اے تھے. ایک آدھ نام لیتے ہیں. میں کیوں لوں؟ آپ کو پتا ہے سر، یو آر مور انفارمڈ. آپ نثار علی خان کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں سر، وہ تو آپ نے، وہ تو سائن پر، اگر ان کی بھی بات مانتے تو شاید ٹھیک ہو جاتا مسئلہ. آج اگر مریم نہ ہوتی تو نواز شریف یہاں نہ ہوتا. کہاں ہوتا؟ میرا مطلب یہاں بھی ہوتا، اس سے بہتر پوزیشن میں ہوتا. مریم نے اس کو یہاں پہنچایا ہے. پاناما میں وہ تھے. مریم کا کیوں شروع ہوا پاناما؟ آپ اس کی طے میں جائیں نا. کیوں شروع ہوا؟ آپ کی کیا معلومات؟ آپ کو اس وقت شروع ہوا جب یہاں ڈان لیکس ہوئی، جب یہاں دوسری باتیں ہوئی، سب بنیادیں رکھی گئی، اور بنیاد پہ جو عمارت تعمیر کی جا رہی تھی وہ بڑی ناقص اور تکلیف دہ تھی. کہ نواز شریف کے خلاف بھی جو کچھ ہوا یہ اب ہمیں سمجھ آیا. مطلب فرض میں نے کارگل کے حوالے سے کہا کہ جو 99 میں، یہ میری ویلاگز ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دوں گا کہ جنرل مشرف کی جو انٹرونشن تھی نواز شریف کے خلاف اکتوبر 99 میں، وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا. سو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی سسپیشس لگتی ہے مجھے، جس طرح سے ہوئی. 10 والیوم 1000 پیجز کے، وہ اس بدنصیب میں پڑھے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، ابھی میں نے پھینک دیے ہیں. اور جو 10 والیوم تھے جو جے آئی ٹی بنی تھی 6 انسٹیٹیوشنز کی، پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا، وہ بھی سینکڑوں صفحات کے اوپر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یہ ہے سیاست سے کوئی کسی کو نکال پھینکنے سے کامیاب نہیں ہوتا. یہ ایکسپیریمنٹس مہر ہمارے ہاں پچھلے 75 سالوں میں. صاحب یہ نہیں سمجھے، یہی تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا. ان کے ساتھ بھی غلط ہوا. بالکل. اچھا جی، یہ سب تو آپ نے دیکھ لیا. اب میں آپ کو ایک بڑی کام کی اور پتے کی چیز سنانے اور دکھانے جا رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ نیازی صاحب کا تازہ ترین بیان آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اسٹیبلشمنٹ مجھے منہ نہیں لگا رہی. وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کرو. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی ذات کی خاطر بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں پتہ نہیں کس کی خاطر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کنگ ہوں تو آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ یہ تو ناانصافی ہے کہ مجھ سے بات نہیں کی جا رہی. ان کا میں وہ بیان بھی سنواتی ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو، اور میں آپ کو ساتھ میں یہ بیان بھی سنواتی ہوں کہ ماضی میں یہی عمران نیازی صاحب فرماتے رہے ہیں کہ جناب علی کبھی بھی آرمی چیف کا یہ کام ہی نہیں ہوتا، آرمی چیف کی یہ ڈیوٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرے. اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے والا ہی غدار ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں بیفور اینڈ آفٹر، خود سن لیجئے. آگے کیا راستہ ہے؟ ملک کا راستہ آگے کیا ہے؟ میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو، کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، وہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اپوزیشن لیڈرز کا کیا کام ہے آرمی چیف سے بات کرنے؟ ہمارا یہ عجیب چیز ہوتی ہے کہ اپوزیشن بھی سارے جس طرح مل رہے ہیں. یعنی کہیں سنا ہے، مجھے برطانیہ کے اندر میں بتاؤں گا، اس سے تو ہم نے اپنا سسٹم دیا. کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کا جو آرمی چیف ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے مل رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا. جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ نیازی صاحب کیا فرما رہے ہیں اور کس طرح وقت اور کس طرح سے اپنا رنگ وہ بدل رہے ہیں. یقین کرے کہ یقین نہیں آتا کہ مطلب ماضی میں یہ سب کچھ کہتے رہے ہیں، پھر سے زرے بھی ٹرن لے رہے ہیں. اس پہ مجھے ایک ربائی یاد آتی ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں. عرض کیا ہے، باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے. اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ. اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ. بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے. اور وہی ہوا ہے نیازی صاحب کے ساتھ. چلیے بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. کل کے ویڈیو میں نے آپ کو زتاج گل کا ایک کلپ دکھایا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ گوبر سے چلنے والی بسوں کا افتتاح جلد ہوگا، جو کہ نیازی صاحب کے دور میں انڈے اور کٹوں کے بعد جو ہے وہ چلنے والا تھا. اور اب آپ کو بڑی مزیدار میں نے بات بتانی ہے، نیازی صاحب کی ایک اور جعل سازی پکڑی گئی ہے. جعل سازی یہ ہے کہ 2021 میں آپ کو یاد ہوگا کہ سیلاب آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی نیازی صاحب کتنے سارے ٹیلی تھونس کرتے رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ میں نے اربوں روپیہ اکٹھا کیا ہے اور میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو پھر مقروض ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر نیازی صاحب کے ایک سگنیچر کے جو بلے کے اوپر کرتے ہیں یا کسی کی شرٹ کے اوپر کرتے تھے یا کسی کے ہاتھ کے اوپر کرتے تھے اور اوورسیز یوتھیے ان کی انگلی کے ایک اشارے پہ اتنا پیسہ بھیجتے تھے، تو پاکستان ڈیفالٹ کی نہج پر چھوڑ کر وہ کیوں گئے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیوں توڑا؟ لوگوں کو اتنا بڑا بیوقوف انہوں نے کیوں بنایا؟ اب 2021 کا ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، انہوں نے کتنا بڑا فراڈ کیا. فراڈ ان کا جناب علی یہ ہے کہ انہوں نے 2021 میں جب سیلاب آیا تو 2 ٹرک سامان جو ہے نا بھجوانا تھا. کتنا؟
اتنا بڑا علاقہ جہاں پہ سیلاب آیا پورے پاکستان کے اندر، اس کی جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جئی تھئی پھر گئی، اور اتنا نقصان ہوا. اور نیازی صاحب نے کتنا وہاں پہ سامان بھجوانا تھا، ٹوٹل ملا کے کتنا 2 ٹرک. ایک تو 2 کے ساتھ نا ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک تو مراد صاحب 200 ارب، اور اب یہ 2 ٹرک. اور 2 ٹرک جو ہے نا، جب نیازی صاحب نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو میڈیا کوریج کی ضرورت ہے. میڈیا جب کوریج کرے گا تو وہ کیا بتائے گا کہ ملک کے وزیر اعظم نے پورے سیلاب زدگان کے علاقے میں صرف 2 ٹرک بھیجے ہیں. اب انہوں نے 2 ٹرک کو 100 ٹرک میں بدلنے کا پلان بنایا، اور وڈ یو بلیو کہ انہوں نے 100 ٹرک وہاں پر کھڑے کیے. 100 ٹرک تو نہیں، وہ 2 کے ساتھ میں نے 100 ملا دیا. بیسکلی انہوں نے 20-25 ٹرک وہاں پہ اکٹھے کیے. ان 20-25 ٹرکس کے اندر انہوں نے جناب عالی خالی پانی کی بوتلیں کسی میں اس کو ویسے ہی خالی رہنے دیا، اور یہ جو 2 ٹرکس کا سامان تھا یہ 20 میں بھر کے شروع میں وہ دکھا کے پیچھے جو ہے نا آلتو فالتو چیزیں بھر کے انہوں نے پورے میڈیا پہ اس کی کوریج کی کہ ہم نے 25 ٹرکس جو ہیں وہ امداد کے بھیجے ہیں وہاں پر. اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا انہوں نے لوگوں کے ساتھ یعنی مذاق کیا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شخص 4 سال ہم پہ حکومت کرتا رہا ہے. جی تو اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ پہ. اگلا پوائنٹ ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں ان کے دل میں وہ ہے نا ایک گانا، میرے دل وچ اٹھدی اے ہوک مایا مینو یاد آوندا سن چرخے دی. آگے نہیں چلو میں گاتی. بشرا بی بی کے بارے میں نیازی صاحب کا بیان آیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری جو بیوی ہے اس کو اس لیے سزا مل رہی ہے کیونکہ اس نے روحانیت کے اوپر یونیورسٹی بنائی ہے. مطلب ہم دین کے لیے کام کریں، پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ ہم دین کے لیے کام کریں، اس لیے ہمیں سزا دی جا رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو ناموس رسالت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو اس طرح سے ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں تاکہ عام عوام کو پھر سے ان کے ساتھ لڑوایا جائے. اور باہر کے ممالک میں کہہ رہے ہیں کہ جناب جی یہ میرے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور ہماری خواتین کے ساتھ یہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. اب نیازی صاحب کا میں آپ کو ایک بیان سنوانا چاہ رہی ہوں، یہ ذرا سنیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کی کیونکہ سیرت النبی کے اوپر بڑی ڈیپ سٹڈی ہے، اسی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں. لیکن شاید وہ بھول گئے ہیں کہ ان کی مسز کا ہی جو آڈیو لیک ہوا تھا زلفی بخاری کے ساتھ، وہ اس میں ان کے ساتھ کس طرح کی باتیں فرما رہی ہیں، خود سن لیجئے. ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنٹ کا، کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے، وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے. ایموشن میں کبھی کبھی بہت ہی لونلی پھر فیل کرتا. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا ہوا. ہمیشہ یاد رکھیں کیا چیز اللہ کو پسند نہیں آتی، پتا بے وفا. ہائے اللہ، آپ لوگوں نے سنا؟ مجھ سے تو سنا نہیں جا رہا تھا. تو مطلب اب اس کے اوپر بندہ کیا بات کرے، اس کے اوپر بندہ کیا تبصرہ کرے، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے بارے میں تو آپ نے ہی کامنٹ کرنا ہے. بہرحال میں اگلے پوائنٹ پہ چلتی ہوں. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ جناب بہت بڑی خوشخبری. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ رشیا، جو کہ بہت عرصہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا گروپ اب چینج کر چکا ہے، اسی لیے IMF پاکستان کو پیسہ نہیں دے رہا، کیونکہ پاکستان کا جو اب کیمپ بن گیا ہے وہ چائنا، رشیا، سعودی عرب، پاکستان، ایران اور یہ تمام ممالک کا بن گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو رشیا ہے یعنی کہ روس، وہاں سے تیل کا پہلا جو جہاز ہے وہ پہنچ گیا ہے. کارگو جہاز پاکستان کے اندر پہنچ گیا ہے. 400 کے قریب جہاز ہے جو ابھی مزید پہنچنے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول اور باقی چیزیں جو ہیں، تیل اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی سستی ہوتی چلی جائیں گی. اور سب سے بڑی خوشخبری کہ ایک تو تاریخ میں پہلی بار جہاز جو ہے وہ بخیر و عافیت کراچی کی بندرگاہ میں پہنچا ہے. اور دوسری طرف آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک سائیکلون یعنی کہ ایک ہائپر جوائے نام کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ کراچی کے سمندر پہ آنے والا ہے چند ہی دنوں میں، اور اس کے جو آثار ہیں وہ ابھی سے کراچی کے سمندر پہ دکھائی دے رہے ہیں. تو اس کا بھی خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ بغیر کسی نقصان کے جہاز جو ہیں وہ پہنچے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وقت سے پہلے ہی جہاز جو ہیں وہ سیفلی لینڈ کر گئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو روسی جہاز ہے یہ پیور پوائنٹ پہ آیا ہے اور 45,000
42 میٹرک ٹن کروڈ آئل اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. اور آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات کہ جیسے پچھلے مہینے میں جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے ایک ہی مہینے کے اندر 20 روپے جو ہے وہ پیٹرول میں کمی کی ہے, ایک دفعہ 8 روپے, ایک دفعہ 12 روپے, اور اب مزید جو ہے وہ آپ اس میں کمی دیکھیں گے, تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 80 روپیز تک کی کمی جو ہے وہ مزید ہو سکتی ہے. اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف, لیکن اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو آئل کی نا ایک بڑی مزاحیہ سی ویڈیو میرے سامنے آئی تھی, تو اس کو آپ دیکھیں. وہ بیسکلی یوتھیے جو ہے نا اس طرح سے رو رہے ہیں کیونکہ وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ رشیا سے کوئی جہاز نہیں آنے والا, کوئی آئل نہیں آنے والا, کوئی چیز سستی نہیں ہونے والی. اور یہ ذرا ویڈیو تو دیکھیے. اچھا جناب, بات کر لیتے ہیں پرویز الہی کی. اور پرویز الہی کے بارے میں ایک خبر آئی رات گئے تک, اور اس پہ بھی یوتھیوں نے ابھی اس چیز کو بڑا رگڑنا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی جو اصل بات ہے وہ کھل گئی اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ پرویز الہی نے اچانک اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے, اور امیتابھ بچن کے زمانے کی فلمیں, ظاہری بات ہے وہ میرا خیال ہے امیتابھ بچن سے بھی بڑے ہوں گے یا پتہ نہیں اتنے ہی ہوں گے, تو وہ امیتابھ بچن کی فلموں سے اتنے انسپائرڈ تھے کہ انہوں نے جیل کے اندر جو ہے نا اچانک سے اپنا منہ کھول لیا اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا. تو وہ جو پولیس والے ہیں وہ حیران ہو گئے, انہوں نے کہا جی کی ہو گیا, انہوں نے کہا جی دورہ پہ گیا کرنا شروع کر دیا. ڈر گئے سارے, فوری انہوں نے جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ ان کو دی, لیکن انہوں نے کہا نا کوئی فرق نہیں پیندا پیا. تو انہوں نے فوراً جو ہے نا پرویز الہی کو پکڑا اور فوراً ایمرجنسی میں ان کو اسپتال لے گئے. اب اسپتال جب وہ لے کر گئے تو اسپتال والوں نے کہا ہاں جی بھائی ہاں کی گل ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ دورہ پہ ہے جی. تو انہوں نے کہا جی اے تے تسی بس دورہ ہی کیتا ہے اسپتال دا, دورہ شورہ کوئی نہیں پیا, اون جی تمہیں دورہ پیا. تو اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ جو پولیس والوں کو پتہ چلا تو وہ دیکھتے رہ گئے کہ یار کیسے کیسے ڈراموں کو ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو پھر فائنلی انہوں نے کیا کیا جی کہ پرویز الہی جو ہیں ان کی پوری رپورٹس کروائی. انہوں نے کہا نہیں جی اینج نہیں اسی ہن لے کے جانا, پورے باڈی ٹیسٹ کرو, ان کی پوری رپورٹ جڑی ہے نا انہاں دے نال ایتھے جتھے ہاتھ رکھ دینے نا ایتھے چپکا دو. تو پھر پرویز الہی جدھر ہاتھ رکھ رہے تھے ادھر ہی انہوں نے ان کی ساری رپورٹس جو ہیں وہ چپکائیں, جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ موصوف جو ہیں وہ ہٹے کٹے ہیں. اور اس کے بعد ان کو اس دورے کا جو ہے وہ کچھ فائدہ نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہوا, اور فائنلی واپس جو ہے وہ جیل ان کا مسکن بنی اور جیل وہ واپس آگے. فرق صرف اتنا ہے کہ اب وہ اپنی رپورٹس جو ہے نا وہ دیکھ کے کہتے ہیں چنگا نہیں کیتا. اور اب چلتے ہیں آخری خبر کی طرف. اور آخری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب علی کے گھوٹکی سے ٹرین آ رہی تھی, یعنی گھوٹکی کراچی سے, اور آ کہاں رہی تھی, راولپنڈی آ رہی تھی, اور راستے میں ٹرین جو ہے وہ بال بچ گئی. الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا. پٹری سے ٹرین اتر چکی تھی, بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے بھارت کے اندر 3 ٹرینز آپس میں ٹکرا گئی تھیں, وہاں پہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال بچایا. پتہ نہیں کون سی نیکی سامنے آئی کہ کافی دیر تک وہ ٹرین جو ہے بنا پٹری کے جو ہے وہ زمین کے اوپر چلتی رہی, لیکن اس کے باوجود بوگیاں جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں گریں اور جانی نقصان جو ہے انسانی جانوں کا وہ نہیں ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بال بچا لیا. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سائیکلون یعنی کہ ہائپر جوائے نام کا طوفان جو ہے وہ 14-13 جون کو آنے والا ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے اثرات پورے پاکستان میں آ سکتے ہیں. آندھیاں چل سکتی ہیں, ٹورنیڈوز چل سکتے ہیں, گرداب آ سکتے ہیں. تو جتنے بھی لوگوں کی دکانیں ہیں یا ایسی جگہ ہیں جہاں پر باہر بل بورڈز لگے ہوئے ہیں تو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ان کو ہٹا لیں, کیونکہ اس سے پہلے بنو کشمیر اور پشاور یہ جتنے بھی علاقے ہیں ارد گرد کے گرد و نواح کے, پورا خیبر پختونخوا, خاص طور پہ لاہور کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس وقت یہ طوفان آیا ہوا تھا میں خود گھر سے باہر تھی اور میں نے لوگوں کے بل بورڈز گرتے ہوئے دیکھے ہیں. بل بورڈز جو ہیں وہ گاڑیوں کے اوپر گرے ہیں. ایسے بھی ویڈیوز موصول ہو رہے ہیں جو اگر لگ سکتے ہوئے تو میرا ایڈیٹر آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح نقصان ہوا ہے. کہیں پہ تو درخت اکھاڑ کے لے گئے ہیں, لوگوں کی گاڑیوں کے نقصان ہوئے ہیں, بہت نقصان ہوا ہے. بلکہ ایک شخص کا فارم سامنے آیا جس میں اس کی 100 بکریاں تھیں, وہ ساری کی ساری اس کی بکریاں جو ہیں وہ مر گئیں. اس طرح کے کئی لوگوں کی دیواریں گری ہیں, کئی لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ بازاروں کے اندر کھڑے ہوئے بل بورڈز گرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے شدید جسے میں کہتے ہیں نا استغفار کی ہم سب کو ضرورت ہے. شاید اس ویڈیو کے تھرو ہی آپ کو استغفار کا اگر خیال آ گیا ہے تو پلیز 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 ملک کے لیے دعا کریں اور استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب جناب جی باری آپ لوگوں کی, بتائیے گا کہ نیازی صاحب کی باجی عظمیٰ
علیمہ کے علاوہ بزدار صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ جو پورا اسکینڈل ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور بتائیے گا کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور پاکستانیوں کو دوبارہ سے جو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مسز کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ تو سیرت النبی کی اسٹڈی بہت جانتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور نیازی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ماضی میں وہ کیا کچھ کہتے رہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نواز شریف کے اوپر اگر پاناما اور اقامہ نہ ہوتا تو آج وہ چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ساتھ میں یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو رشیا سے جہاز آ چکا ہے اور اب مہنگائی کم ہوگی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گھوٹکی سے جو ٹرین کا حادثہ، اس میں ہم بال بچے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تمام چیزوں کے بارے میں جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔